नाजरीन गवाही टेलीविज़न खुदावन यसु मसीह के नाम में आज शाम फिर नवीद मलिक प्रोग्राम खुदा के लोग लेकर हाजिर खिदमत है। इंतहाई ममनून है कि आप हमारे प्रोग्राम्स बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ देखते और सुनते हैं, और इसका सबूत आपकी ईमेल्स, आपके टेक्स्ट मैसेजेस और आपके टेलीफोन हैं। इस प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ खुदामदीन और ऐसे खुदा के लोग जिनके वसीला से खुदावन ने अजीम काम किए हैं आपसे मुतारफ करवाते रहे हैं, और इससे आपके ईमान की मजबूती हुई, हमें भी इन शख्सियात से और ज़्यादा वाकफियत हुई और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिला है। और हमने यही बात सामने रखी कि खुदा उन लोगों को किस तरह से मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल और खर्च करता है। आज एक और शख्सियत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। खुदावंद की खिदमत में है वो शख्सियत, खुदावंद उनको मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊं कि वो क्या करते हैं। बेहतर होगा कि हम उन्हीं की ज़बानी सुने, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो है ब्रदर जावेद गिल। इनको शहर कराची में लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मुल्क पाकिस्तान में जानते हैं, इवन बैरून मुल्क भी लोग उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ खुदावन यसु मसीह के वसीला से हमारी शनासाई है, वरना हम कौन और हमारे काम क्या। भाई जी, हम इंतहाई ममनून हैं कि आप अपना कीमती वक्त ईसार करके गवाही टेलीविज़न की इस दावत को कबूल किया और आप आए, ताकि आपकी गुफ्तगू के वसीला से कि खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया और क्या कर रहा है, हम बरकत पाएँ और हमारे नाजरीन बरकत पाने वाले हों। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। क्या मैं ये आपसे पूछ सकता हूँ कि इस खिदमत गुजारी के शोबे में जिसमें आप आए हैं, आपके ख़ानदान में से यानी बुज़ुर्गों में से आपके वालिदैन का भी कुछ खुदावन की खिदमत में रुझान था या उनका नहीं था, या वो खुदावन में काफ़ी मजबूत थे जिनका असर आप पर पड़ा, या शख्सी तौर पर आपको खुदावन ने इस काम के लिए चुना? थैंक यू वेरी मच। मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि गवाही टीवी ने मुझे यहाँ बुलाया जी, ताकि मेरी आवाज़ सब तक पहुँचे। और जो सवाल आपने किया है, यकीनन मैं जब अपने ख़ानदान की तरफ निगाह डालता हूँ जी, और मैं देखता हूँ कि मैंने जब आँख खोली तो मैंने एक ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जी, जिसका दादा रहमत मसीह नंबरदार चक नंबर 2 जीडी बैतलहम का हेड था और कद्दावर शख्सियत थे और सुर संगीत से उनका लगाव था। बहुत अच्छे गायक थे जी, बहुत अच्छे बजाने वाले थे जी, जी, और वो अपना हारमोनियम गले में डालते जी, और अपनों में और गैरों में गैर अक़वाम में जाकर वो बड़े बड़े चौक जो होते थे उन इलाकों के, वहाँ जाकर जो बजाते जी। और उनकी सरीली आवाज़ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दी और जी। देखते देखते लोग जो है जमा हो जाते। और जब वो जमा हो जाते तो वो समझते कि अब वो वक्त आ गया है ऐसे ही चोट मारने का जैसे कि खुदा यसु मसीह ने सामरी औरत पर मारी आमीन कि बुला अपने शोहर आमीन, को, आमीन, और उसी वक्त उसके दिल का ऑपरेशन हो गया। आमीन, जी, जी। और इसी तरीके के साथ जो है मेरे दादा यही काम करते थे। जब पब्लिक जमा हो जाती थी तो वो कलाम सुनाते थे, और कलाम सुनाने के साथ साथ खुदा ने उन्हें अल्लाही शफा की नेमत दी थी और फिल फॉर जो है लोगों की जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम होते थे। और जब मैंने आंख खोली, जब मैं बड़ा हुआ तकरीबन 10-12 साल का था, और आप लोगों को इल्म होगा कि पंजाब के अंदर सुबह 4 चर्च का घंटा बजता है। और मेरे दिल में बचपन से ख्वाहिश थी, मैं अपने दादा को देखता 4 बजे जाते हुए, तो मैं उनकी उंगली पकड़ के 4 बजे सुबह चर्च में जाया करता था। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आप जब बैतलहम कहते हैं तो मेरी तवज्जो उधर दूसरी तरफ चली गई। ये कहीं पंजाब में किसी इलाके में कौन से शहर के करीब? हाँ बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के बिल्कुल 25 किलोमीटर के फासले पर है। ये आपको कब खुदावन की तरफ से बुलाहट हुई या कब मसीह यीशु को अपना जीवन दिया? मेरे दिल में बचपन से, जैसा मैंने बताया, कि ख्वाहिश थी कि मैं यीशु के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए कुछ कर सकूं। सही। और अक्सर जब मैं इस काबिल हुआ, समझने के काबिल हुआ कलाम में खुदाबंदी को, जी,
تو اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی سپیکر کا وائس کا انٹروڈیوس کرایا جاتا تھا، اس کی ڈگریاں بتائی جاتی اور ان کا سب کچھ بتایا جاتا، اور میں سوچتا تھا کہ یہ بہت اچھے خدا کے خادم ہیں اور بڑا اچھا کلام سنائیں گے. لیکن جب میں کلام سنتا تھا تو میری روح جو ہے وہ بالکل I was totally بالکل مجھے کوئی مزہ نہیں آتا تھا، تسکین نہیں ملتی تھی. تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اور about that time to 15 years old کہ اگر مجھے خداوند اگر تو مجھے موقع دے گا کلام سنانے کا، مجھے کلام کی نعمت دے گا تو میں لوگوں کو سونے نہیں دوں گا. that time this was my vision. اور وقت چلتا رہا. میں 71 میں کراچی میں آیا اور ان دنوں میں نے فریش میٹرک پاس کیا تھا کلارک آباد سے. اور جب میں کراچی میں آیا اور میرے پاس کوئی جاب نہیں تھا، اور ایسا ہوا کیونکہ آپ نے یہ سوال کیا کہ خدمت کا کیسے ہوا، تو اکثر اوقات کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ میں نے خداوند کے لیے کام کرنا ہے، اور اس عرصے کے دوران جو ہے مجھے کوئی جاب نہیں ملا. سال 2 سال تک میں بالکل جو ہے بے روزگار رہا، بیمار ہو گیا، ہائی بلڈ پریشر ہو گیا. اور اس عرصے کے دوران مجھے علم نہیں تھا کہ خدا کا اندیکھا ہاتھ پیچھے میرے کام کر رہا ہے، کہ بے روزگاری کے پیچھے کچھ خدا کا پلان ہے، مقصد ہے. اور وہ ایسا ہوا کہ صبح 4 بجے کے قریب کوئی مقدس آتا تھا جو مجھے 4 بجے صبح اٹھایا کرتا تھا کہ جوید بیٹا تیرا یہ وقت ہو گیا ہے، اٹھ کلام خداوندی کھول اور پڑھ. اور یہ عرصہ اور تھوڑا آگے بڑھا، میرا جو دھیان تھا بے روزگاری سے ہٹ کے اس طرف لگ گیا. اور ایسا ہوتا تھا کہ میں اکثر رات کو سوتا اور مجھے یہ شرف خدا نے دیا کہ میں اکثر آسمانوں پہ چلا جاتا تھا. میری روح جو ہے خدا مجھے آسمان پہ لے جاتا، اور میں یہ دیکھتا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آسمان کھلا ہے اور بہت ساری میں نے وہاں پر مناظر دیکھے، اور ان میں سے جو پہلا مناظر میں نے یہ دیکھا کہ آسمان جو ہے ایسے ہے اور ریڈ کلر ہے اور کچھ چیزیں ہیں اتر رہی ہیں آسمان سے نیچے آ رہی ہیں، اور اسی طرح سے نیچے جب آتی ہیں تو مجھے نظر نہیں آتا. پہلا گروہ آیا، نظر نہیں آیا. دوسرا گروہ آیا، وہ مجھے نظر نہیں آیا. تیسرا گروہ جب آیا تو وہاں پر سلیب کی لکڑی تھی، سلیب کی لکڑی ایسے ایسے ہل رہی تھی، اس کے ساتھ بہت ساری زبانیں لکھی تھی. اور میں بہت ہی کیوریس تھا کہ میں خداوند سے کہہ رہا ہوں، خداوند جب تو مجھے یہ سب کچھ دکھا رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے جب اس کو پڑھ نہ سکوں. تو خیر یہ بات چلتی رہی. ان میں سے 2 شخصیتیں میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. جب میں نے نیچے دیکھا تو ریڈ کلر کا قلین بچھا ہوا تھا، اور وہ خاتون تھی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا. اور میں نے کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دیں، اور اس خاتون نے کہا یہ بچہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ جو ساتھ آپ کے سو رہا ہے یہ اس کے لیے بچہ ہے. اور وہ شخصیت کہنے لگی اور اس شخص کے بارے میں جس کے لیے یہ پیغام تھا، میں نے اگلے دن اس کو بتایا کہ خداوند کی بلاہٹ آپ کے لیے ہے. اور اگلے دن جب وہ سو رہا تھا تو اس پر خداوند ظاہر ہوا، اور اس نے اپنا جیون خداوند کو دے دیا. اس سے پہلے وہ نشہ کرتا تھا، کے پی ٹی میں جاب کرتا تھا، اور آپ جانتے کہ کے پی ٹی کی جاب کیسی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے غلط باتیں اس کے جیون میں تھیں. لیکن خداوند نے موزانہ طور پر یہ بات مجھ پر ظاہر کی، اور یہ پیغام میں نے ان تک پہنچایا کہ یہ آپ کے لیے پیغام ہے، آپ کو مسیح یسوع کو قبول کرنا ہے. اور سن 74 میں پھر ایسا ہوا کہ مجھے نئی زندگی کا تجربہ ہوا. اور جب میرے پاس کوئی جاب نہیں تھا تو سب سے پہلے جو مجھے آسمانی آواز میں نے سنی وہ کیا تھی، that was very interesting. ایسے میں سویا ہوا ہوں اور مجھے آواز آ رہی ہے کہ جوید بیٹا پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کر، تو پھر آسمان کے تمام چیزیں تجھے مل جائیں گی. یہ بے روزگاری تیری ختم ہو جائے گی، اور تو سمجھے گا کہ جیسے کہ جو آپ کا پرانا جیون ہے اور نئی چیزیں آپ کے ساتھ ایڈ ہوتی جائیں گی. اور وہ متی 6:32-33 ہے. آمین. ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد خدمت گزاری کے کام میں آپ آ گئے. لیکن کیا آپ یعنی اس خدمت گزاری کے کام کو کرتے ہوئے بس یہی فیلڈ اپنایا، یا اس کے ساتھ ساتھ بائی پروفیشن کچھ اور بھی کرتے رہے؟
बाय प्रोफेशन मैं चीफ लेप्रोसी इंस्ट्रक्टर हूँ मैरी एडिले लेप्रोसी सेंटर में। वहां कैसे पहुंच गए, क्योंकि अभी तो आप नए नए कराची आए थे और उसको 71 में मैं कराची आया था और 2-3 साल मैंने बताया कि बीच में बेरोजगारी के रहे मेरे पास कोई जॉब नहीं था और ये मेरा पीरियड था जो खुदावंद मुझे अपनी तरफ लेके आया जी। और खुदावंद के साथ साथ मैंने चलना शुरू कर दिया। और बीच में ऐसे थे कोई खास जॉब नहीं मेरे पास था, ऐसे ट्यूशन वगैरह करता था 35 रुपए की जी। और मैंने चने खा के पानी पी के कोई कराची में वाकफ भी नहीं था, लेकिन जब आज देखता हूं उस जमाने को देखता हूं तो जमीन आसमान का फर्क है जी। और मैंने सन 74 में मेडिकल की ट्रेनिंग की और सन 74 ही में 71 में मैं कराची है। बीच में मैंने बताया कि मेरे पास कोई जॉब नहीं था, ऐसे छोटे मोटे जॉब करता रहा, ट्यूशन वगैरह करता रहा और लेप्रोसी की यहाँ पर आई वैकेंसीज आई, ट्रेनिंग की मैंने पढ़ी, मैंने वहां पर जो अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद खास बात ये है जी कि अक्टूबर ही की मेरी पैदाइश है, 19 अक्टूबर 1992 जी। और 19 अक्टूबर ही को 1974 में मुझे पाक रूह का तजर्बा हुआ। पैदाइश की तारीख भी वही है और रूहानी पैदाइश की तारीख भी वही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। एंड दैट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, आई रेड होल बाइबल विद इन 2 मंथ। आमीन, पूरे 2 माह में मैंने कलाम को पढ़ा। आमीन। और ऐसे लगता था कि जैसे कोई शख्सियत मेरे साथ चल रही है। जी हाँ। और मेरे पास एक कॉपी होती थी, एक पेंसिल होती थी जी। मुझे पाकुर कहता कि रुक जा जी, इसको लिख ले, सिर्फ लिखना नहीं, इसको याद भी कर। ओके। आफ्टर 2 मंथ 2 महीने के बाद खुदा ने कहा कि जा जी, और ये आवाज मैंने वाजिया तौर पर सुनी कि जा जी, मैंने अब तुझे तैयार किया है, अब मेरी मनादी कर। आमीन। तो बाय प्रोफेशन में अभी तक भी मेडिकल के साथ मेरा ताल्लुक है और सुबह 8 से 5 बजे तक मैं जॉब करता हूं और 5 बजे के बाद जो है मैं खिदमत करता हूं। तो जहां से बात मैंने छोड़ी थी कि जब खुदा ने कहा कि जा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैंने खुदा से पूछा, मुझे तो लोग जानते नहीं है, मैं कहां जाऊं? तो खुदा ने मुझे कहा कि वहां गंदा नाला है। कब की बात कर रहा हूं? सन 74 की। और उस गंदे नाले के पास एक झोंपड़ी है। जब वो झोंपड़ी के पास जाएंगे, वहां कुछ मेरे लोग हैं और जब तू वहां जाएगा तो मैंने कहा खुदा से क्या करूंगा? उसने कहा कि वहां एक आदमी है जिसके ब्रेन ट्यूमर है जी। और जैसे ही आप वहां जाएं, आप उनके घर में जाएं, तो जो कुछ करना होगा मैं तुझे बता दूंगा। और ऐसे ही हुआ। आमीन। जैसे मैं गया, वहां वेलकम किया गया जी। और मैंने जैसे थोड़ा सा कलाम सुनाने के बाद मुझे खुदा ने पहले ही बता दिया था कि यह मसला है और मैंने ये ज़ाहिर नहीं किया कि मैं कुछ बनूं, कि मैं कुछ बताऊं, ये बात है। मैंने एज इट इज ऐसे समझे जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। और उन्होंने कहा कि ऐसे ब्रेन ट्यूमर है और ऐसे आपने दुआ करनी है। यकीन जाने कि जैसे ही मैंने उनके साहब के सर पे हाथ रखा, यू स्पिरिट ऑफ ट्यूमर, आई रिब्यूक एंड कमांड इन माइट ऑफ जीसस, लीव दिस ब्रेन राइट नाउ। देन एंड देयर दैट ट्यूमर वाज डिसअपियर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एंड दैट टाइम ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, chronic arthritis he was dressing। ओह अच्छा। And same time God told me ask him to remove his bandages। आमीन, आमीन। और उसने उसी वक्त बैंडेजेस उतार दी। आज के दिन तक उसके ट्यूमर नहीं, आज के दिन तक उसके जो है उस खुदा के बंदे के कोई अर्थराइटिस वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने मरकस की इंजील में शागिर्दों को फरमाया कि और वो कलाम सुनाते थे और मौजज़े उस कलाम की तस्दीक करते बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही हुआ। जब आप मेडिकल में गए तो मेडिकल में आप मेल नर्स या क्या? अभी आपने कहा मेडिकल में हो, तो क्या यानी मेडिकल में आपका? हमारे यहाँ 2 साल का कोर्स होता है जी पैरामेडिक्स का जी। क्योंकि ये लेप्रोसी अदारा है, जज़ाम का अदारा है और जज़ाम जिस जमाने में मैंने ज्वाइन किया था तो बहुत लोग इस बीमारी से इसे डरते थे, तौसब करते थे, ऐसे मरीजों को छूना पसंद नहीं करते थे। और जब मैंने इसके ट्रेनिंग ली इसकी मैंने तो मैं भी बहुत घबराता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लग जाए।
لیکن ایسا ہوا کہ کیونکہ میں بے روزگار تھا، جی ایک طرف بے روزگاری تھی اور ایک طرف یہ خوف تھا، جی اور اب کچھ کرنا تو تھا۔ کرنا تھا۔ میں نے کہا کہ جس خدا نے مجھے یہاں بھیجا انٹرویو کے لیے، کامیاب کیا، ٹریننگ مل گئی مجھے، ٹریننگ میں ایڈمیشن مل گئی مجھے، تو آگے وہ بھی سنبھالے گا، راستے کھولے گا۔ اور آج تک مجھے خدا کا شکر ہے کہ وہ انفیکشن نہیں ہوا، اور میں پڑھا رہا ہوں، اور میرے پورے کراچی میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں، چاروں صوبوں میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں، ایون بیرون ملک سے سارے لوگ آتے ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے، جن کو میں پڑھاتا ہوں، اور باہر کے ملک سے میں نے اس میں ٹریننگ کی ہے، کورسز کر کے آئی ہیو ڈن اسپیشلائزڈ ان دی ڈیزیز آف لیپرسی۔ اچھا، تو یہاں پر آپ کس پوسٹ پر کام کرتے ہیں؟ چیف لیپرسی انسٹرکٹر۔ ویری گڈ۔ اور جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں اس کا نام؟ میری ایڈیلیڈ لیپرسی سینٹر۔ ویری گڈ۔ اچھا، یہ کراچی میں ہے سینٹر؟ کراچی میں 12 سینٹر ہمارے کراچی میں ڈفرینٹ علاقوں میں، اور یہ اس لیے ہم نے کہا تاکہ اس کو لیپرسی کو جو مختلف علاقہ جات میں ہے ان کو کنٹرول کیا جائے، لوگوں کے لیے ایزی ٹو اسیس ہو۔ جی، یہ صدر میں ادارہ ہے، جی، تو ہم نے مختلف علاقوں میں جہاں دیکھا کہ زیادہ مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہم ان علاقوں میں سینٹر کھول دیا، جی جی، تاکہ ان لوگوں کو اس علاقے میں جانا آسان ہو۔ تو ابھی بھی کچھ لیپرسی کے پیشنٹ ہیں یا بنسبت پہلے کے اب وہ ریٹ نہیں رہا؟ پہلے تو بہت زیادہ تھے، جی جی، تقریباً میرے زمانے میں ہم لوگ 10-10 12-12 پیشنٹ ڈیلی بنایا کرتے تھے، ابھی پورے سال کے اندر 250 سے 300 کے قریب پیشنٹ بنتے ہیں، اور ہزاروں پہلے ہم ایک سال کے اندر جو کہ 3-3 4-4 ہزار کیس ہم بناتے تھے۔ جی، لیکن اب جو ہے خدا کا شکر ہے کہ اب میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ شروع میں جب میں نے یہ انسٹیٹیوٹ جوائن کیا تھا تو دیٹ واز مونوتھراپی اونلی ڈیپسون، جی جی، تو وہ سالوں سال مریض کھاتے تھے، صحیح، اور وہ ساری عمر کھانی پڑتی تھی۔ جی جی، 1982 اور 1984 میں ایک بڑا انقلاب آیا، جی، اور وہ انقلاب کیا تھا؟ انقلاب وہ تھا ملٹی ڈرگ تھراپی، MDT، جس میں ہم کلوفازمین اور ریفامسین اور ڈیپسون، جی، 3 ڈرگز دیتے ہیں، اور وہ 6 ماہ سے 2 سال کا ٹریٹمنٹ ہے، جی، اور وہ پیشنٹ جو کیور ہو جاتا ہے، یہ اور ہم نے مین میڈیسنز، جی جی، اور 1996 میں ہم نے لیپرسی کو کنٹرول کیا۔ تو ابھی کتنے طلباء ہیں جن کو آپ ٹیچ کرتے ہیں؟ اس وقت میرے پاس 13 اسٹوڈنٹ ہیں، 13 اسٹوڈنٹ ہیں، جی، اور اس کے بعد ان سروس جن کو ہم نے پہلے ٹریننگ دی ہوتی ہے، جونیئر لیپرسی ٹیکنیشین، جی، اور 7 سال کے بعد سینئر، اور 7 کے بعد 12 سال کے بعد چیف ہم کرواتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو وہ ان سروس چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیو کورسز جو ہے وہ پیریوڈیکلی جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، جب نیڈ ہوتی ہے، جی جی، نیڈ بیس ہے، جی جی، جہاں سے ہمیں ہوتی ہے تو پھر ہم کرواتے ہیں۔ اوکے، اور یہ کورس جو لیپرسی کا 1 سال کا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے ڈسپلن جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ یہ لیپرسی کنٹرول ہوا، اور ہم نے دوسرے 2 ڈسپلن میں چلے گئے، ٹیوبرکلوسس میں اور جو ہے آئی میں چلے گئے، POB میں۔ ویری گڈ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کوڑ یا جزام ایک ایسا مرض ہے جو ماضی رفتہ میں سنتے تھے کہ سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو لگتا رہا، اور ایون شاید نسل در نسل بھی چلتا رہا ہے۔ اسی طرح اسپرچولی، روحانی طور پر ہم گناہ کے کوڑ کی بابت دیکھتے ہیں جو آدم سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ ادھر ایک طرف تو آپ جزام کا علاج کر رہے ہیں یعنی لوگوں کے لیے، دوسری طرف گناہ کا علاج کسی معصوم نے صلیب کلوری پر کر دیا ہے۔ اس میسج کو جو گناہ کے اسیر ہیں ان تک کس طرح سے آپ پہنچا رہے ہیں کہ کسی نے تجھ معصوم کے لیے جان دے دی، مر گیا تاکہ تو نہ مرے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ کوڑ کی بیماری اور گناہ کی بیماری، جب ہم ان دونوں کو کلام مقدس کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو بہت ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ یعنی پرانے عہد نامے میں کوڑ کی بیماری کو گناہ کی بیماری ہی سمجھا جاتا تھا کہ اس نے کوئی گناہ کی ہے، جیسے مریم کو ہارون کی بہن کو اس نے کیا اور اس کو کوڑ ہو گیا۔ تو اب ان دونوں کا ریلیشن آپ دیکھیں، کوڑ کی بیماری کے آثار جہاں جسم کے جس حصے میں ظاہر ہوتے ہیں وہ حصہ سن ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو کوئی بھی شارپ آبجیکٹ لگائیں گے، پیشنٹ ول ناٹ فیل۔ اور جو گناہ کا کوڑ ہے وہ بھی انسان کے دماغ کو سن کر دیتا ہے، تو مریض کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنے گناہ کرتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے میں اس بات کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ
کل ہی میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میں میسج دے رہا تھا اباؤٹ انائنٹنگ، مسح کے بارے میں، تو اس میں جو پہلا پوائنٹ میں نے بتایا یہی بتایا لیپرز انائنٹنگ. تو لیپر کیونکہ ہمارے آپ کے سوال کے ساتھ یہ بات مل رہی ہے تو اس لیے میں اس کو شیئر کر رہا ہوں. تو لیپرز انائنٹنگ کیا ہے؟ یہ لیپرز انائنٹنگ کہلاتی ہے گناہوں سے معافی کا مسح، گناہوں سے معافی کا مسح. تو جب کوئی شخص، جیسے اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں تھا، کس کا؟ کوڑ کا. گناہ کا بھی دنیا میں کوئی علاج نہیں تھا. لیپرسی کا علاج یسوع کا خون ہے، گناہ کا علاج یسوع کا خون ہے. اور اس لیے میں نے یہ بتایا کہ جب کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو ہی ریسیو لیپرز انائنٹنگ. آمین، ویری گڈ. تو گویا اس کا مطلب یہ کہ جو گناہ کی مرض ہے اس سے نجات پانے کے لیے بھی آپ لوگوں کو میسج دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کس طرح سے ہو سکتا ہے. بالکل. میں نے کراچی میں مختلف لوگوں سے سنا کہ کوئی برادر جاوید گل ہیں اور خدا نے ان کو شفا کی نعمت بھی دی ہے. یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ میں اپنی زبانی کہوں تو کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ ویب سائٹ پہ اب جائیں تو ہمارے بہت سارے بڑے بڑے میریکلز آپ کو اس میں ملیں گے. کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو میرے اوپر یہ لازم بنتا ہے کہ آپ کے سوال کا میں ویسے بائی دا وے جب آپ جواب دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح آپ کے وسیلہ سے جو بات معجزے کرتا ہے ہم اس کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے. He is the one who is doing very great works through us. یہ ریسنٹ پچھلے 2 ہفتے کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، پرانے کو ہم چھوڑیں. یہ علاقہ لانڈی کرنگی کا علاقہ کہلاتا ہے. بالکل. اس علاقے میں ایک خاتون تھی، وہ ہماری فرائیڈے کی میٹنگ میں آتی ہے، اور وہاں ان کے علاقے کے اندر کچھ لوگ تھے اور ان کا بچہ 3 سال کا تھا اور اس کو ایک ایسی پرابلم تھی اور اس کا حل ڈاکٹروں نے نکالنے کے لیے 3 بڑے بڑے آپریشن کیے اور وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوا. اس کا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ موشن اپنے آپ پاس نہیں کر پاتا تھا. یعنی وہ مسلز جو سٹول کو پش کرتے ہیں، ریکٹل مسل پش کرتے ہیں، تو وہ مسل کام نہیں کر رہے تھے، پیرالائز ہو گئے، جیسے فیشیل پیرالائز ہے یا اور فالج کی بیماری ہے، تو اسی طریقے کے ساتھ وہ مسل بھی پیرالائز ہو گئے، سوکھ گئے، کام نہیں کر رہے تھے. اب وہ خاتون ہماری عبادت میں آئی. وہ پہلے سے میرے ٹائم سے پہلے آ کے بیٹھے ہوئے تھے، برخا اور یہ سارے اس کے اندر تھے، اور مجھے دیکھتے پتا چلا گیا کہ یہ دے آر ناٹ کرسچن. تو اس نے شیئر کیا کہ ہمیں ایسے ایسے پتا چلا ہے، آپ دعا کرتے ہیں. میں نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں اپنی ذات میں، لیکن جس کے پاس آپ آئے ہیں، جس کو ہم خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اور آپ اپنی زبان میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، تو ہمارے پاس بائبل میں یہ نام نہیں ہے اور ہم کسی حضرت عیسیٰ کو نہیں جانتے، اور آپ جو ہے خدا یسوع مسیح کے پاس آئی ہیں اور وہی اس بچے کو شفا دے گا. بلیو می پاسٹر، جیسے پریئر کی، اس کے لور ابڈامن پہ میں نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد میں نے کہا کہ جیزس نے اس کو شفا دے دی ہے. اور جیسی عبادت ختم ہوئی وہ خاتون میرے پاس بھاگتی ہوئی آئی کہ میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے موشن آ رہا ہے، مجھے ٹوائلٹ لے جاؤ، مجھے ٹوائلٹ لے جاؤ. And then next Friday she came. Amen. And we have recorded his testimony. Oh, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. اور اس نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ڈاکٹروں نے جس کو لا علاج قرار دے دیا تھا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا طبیب الآسانی کے پاس، طبیب اعظم یسوع المسیح نے اس کو شفا دی. ہیلیلویا، پریز گاڈ. تو کئی ایسی پرابلمز لوگ لے کر آتے ہیں، آپ کس طرح سے یہ امتیاز کرتے ہیں یا تمیز کرتے ہیں یا فرق معلوم کرتے ہیں کہ یہ کوئی میڈیکل ڈیزیز نہیں ہے؟ کس طرح پتا چلتا ہے یہ کوئی سائیکالوجیکل پرابلم نہیں ہے؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہائے جی مینوں کسی نے کچھ کر دیتا، تو یہ کئی دفعہ سائیکالوجیکلی ہوتا ہے، کئی دفعہ لیٹرلی ہوتا ہے. بالکل. اور کیسے پتا چلتا ہے؟ کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں ایدے وچ بھی بدرو ہے، ایدے وچ بھی بدرو، اودے وچ بھی، اودے وچ بھی. تو آپ کس طرح سے جج کرتے ہیں کہ کس کو کیا ہے؟ کلام مقدس کی طرح جب ہم جاتے ہیں اور کرنتھیوں 12 باب میں، کہ اس میں 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے امتیاز کی. بالکل.
اور ساری ٹو سے دیٹ جی ہمارے بہت سارے خدام جو ہیں ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے جی اسی طرح اور وہ ہر بات کو کوئی بھی ایشو ہوگا اس کو یہ سمجھے کہ یہ بدرو ہے اور مریض کا ستیاناش کر دیں اسی طرح اور اسی طریقے کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے جی ایک خاتون آئی وہ خدمت میں ہے جی اور وہ بہت سارے خادموں کے پاس وہ اپنی بیٹی کو لے کر گئی جی اور اس نے کہا کہ پاسٹر صاحبان کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی اس کے اندر کوئی چیز ہے ایول اسپرٹ ہے بہت بڑی جی تو میں جب بھی کوئی آتا ہے تو یہ کہتا ہوں کہ جس پاسٹر نے جی یہ تیرے کو بتا دیا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی طاقت ہے جی جی تو جس پاسٹر نے بتایا وہ نکالتا کیوں نہیں ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا خدا کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، بدرو نظر آ رہی ہے، بدرو جس کو نظر آ رہی ہے تو مجھے یہ نہیں پتا چلتا یا کہ اس پلیٹ فارم سے میں اپنے خدام دین کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ ضرور جو ہے اپنے لیے امتیاز کی روح مانگیں. جی جی جب وہ بچی آئی اور میں نے اس کو آبزرو کیا، جی میں نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں نے اس بہن سے کہا کہ بے شک یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس کو ایول اسپرٹ ہے، جی جی لیکن یہ ایول اسپرٹ اس قسم کی نہیں ہے جس قسم کی آپ کو بتایا جا رہا ہے. یہ نفسیاتی بیماری ہے، سائیکیاٹک پرابلم ہے اور اس کے لیے ٹریٹمنٹ جو ہے آپ کو لینا پڑے گا. آپ اپنی بیٹی کو داخل کروائیں اور اس کا ٹریٹمنٹ لیں. ویری گڈ. اور یہاں پر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 200 مریضوں کا ٹیسٹ کیا گیا اور 100 مریضوں کو صرف جو ہے ٹریٹمنٹ سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ دیا گیا. نفسیاتی مریضوں کی بات میں کر رہا ہوں، ان کو صرف جو ہے سائیکیٹرک میڈیسن دی جا رہی تھی اور 100 جو ہیں ان کے لیے میڈیسن کے ساتھ ساتھ پریئر ہو رہی تھی. جی جی جی. اور جب ان کا منتھلی چیک اپ کیا گیا تو وہ مریض جن کے لیے پریئر کی جا رہی تھی وہ ان سے جلدی امپروو ہونا شروع ہو گئی. یہ وہ دانیل والی بات نظر آئی ہے. تو یہ چیز ہے. اور اس بہن نے پھر کہا کہ بھائی آپ نے تو میری بہن بیٹی کی جان بچا لی. جی جی. تو یہ چیز ہے کہ اسپرٹ آف ڈزرنمنٹ، یہ جو امتیاز کی روح ہے یہ جانا بہت لازمی ہے، وہ بہت ضروری ہے. جی ہاں. ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں ہم بھائی سے بہت ساری باتیں پوچھ بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں اور یقیناً آپ بھی برکت پا رہے ہوں گے اور ہم ان سے مزید پوچھیں گے کہ کس طرح سے لوگ شفا پاتے ہیں یا مزید کوئی ایسا معجزہ تو معجزہ ہی ہوتا ہے، سارے معجزے بڑے ہوتے ہیں، کوئی اہم ترین ان کی زندگی کا واقعہ، لیکن ابھی نہیں. یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. انتظار کیجئے، اسکرین کے سامنے رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام خدا کے لوگ صرف گواہی ٹیلی ویژن پر.